अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स इंग्लिश 2 लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने 3 स्टेप्स ऑफ राइटिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें से 1 स्टेप के बारे में हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दूंगी कि पीछे जो हमने पढ़ा था, जो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, उसमें किन किन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था कि बिज़नेस कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन क्या होती है। 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक वर्बल कम्युनिकेशन होती है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, और रिटन कम्युनिकेशन डेफिनेटली नॉन वर्बल कैटेगरी में आती है। उसके अलावा जो सेकंड बात हमने पढ़ी थी वो ये थी कि रिटन कम्युनिकेशन में जब एडवर्टाइजमेंट की बात की जाती है तो वो कौन सी फॉर्म्स हैं जिनके थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो उसमें सेल लेटर्स आ जाते हैं, ब्राउशर आ जाते हैं, मैगज़ीन्स आ जाते हैं, डिस्प्ले एड्स आ जाते हैं, कैटलॉग्स वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट हमने बेसिक 3 स्टेप के बारे में पढ़ा था कि कोई भी प्रोसेस, चाहे रिटन हो, चाहे ओरल हो, वर्बल हो, जो भी प्रोसेस हो, जब आपने बिज़नेस कम्युनिकेशन में कुछ भी करने के डिसाइड करना है तो उसके लिए आपको इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो 3 स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहला स्टेप उसमें आ जाता है प्लान का, सेकंड स्टेप आ जाता है राइट का, और थर्ड स्टेप आ जाता है कंप्लीट का। प्लान में हमने 4 बेसिक कैटेगरीज पढ़ी थी कि जब हमने प्लान करना है किसी भी कम्युनिकेशन को करने के लिए, तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें फॉलो करना है, जो सबसे पहली बात जिसको हमें लुक आफ्टर करना है, वो है एनालाइज द सिचुएशन। हमने सिचुएशन को देखना है। सिचुएशन में भी नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 2 चीज़ें आती थी, जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस। जनरल पर्पस के बारे में मैंने आपको बताया था, स्पेसिफिक पर्पस के बारे में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट एनालाइज योर पर्पस, कि आपको जब अपना पर्पस जब आपने एनालाइज करना है तो ये 4 बेसिक जो टॉपिक्स हैं इनको आपने देखना है। नेक्स्ट जो आ जाता है फिर डेवलपिंग एन ऑडियंस प्रोफाइल। जब आपने पहले तो आपने अपने पर्पस के बारे में देखना है, देन आपने ऑडियंस की प्रोफाइल के बारे में देखना है कि ऑडियंस की क्या रिक्वायरमेंट है, ऑडियंस क्या सुनना चाह रही है, ऑडियंस क्या लेना चाह रही है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी प्लानिंग करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी आती है वो है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन की। अब गैदरिंग इन्फॉर्मेशन सुनने में ही आपको समझ आ गई होगी कि गैदर का मतलब होता है इकट्ठे करना, इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है मालूमात। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, मालूमात को इकट्ठे करना। अब मालूमात को इकट्ठे हम किस तरह से करेंगे और ये कौन सी मालूमात हैं, इनको देखने के लिए हमारे पास नेक्स्ट आगे 5 डिफरेंट स्टेप्स हैं, 5 डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जिसके थ्रू हमने इंफॉर्मेशन को गैदर करना है। उससे पहले इन 5 कैटेगरीज़ को देखने से पहले हम ये देखेंगे कि गैदरिंग इन्फॉर्मेशन होता क्या है। बुक पेज नंबर 60, इसमें आपको सामने एक हेडिंग नज़र आएगी गैदरिंग इन्फॉर्मेशन की। When you have a clear picture of your audience, जब आपके पास अपनी ऑडियंस की एक क्लियर और विविड पिक्चर होगी, your next step is to assemble the information। तो आपका अगला कदम क्या होगा? इंफॉर्मेशन को assemble करना। You will include in your message, आप जो अपने मैसेज के अंदर इंक्लूड करेंगे, यानी कि आपने जो मैसेज देना है उसमें जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी उनमें सबसे पहली बात ये होगी कि आपने ऑडियंस की एक क्लियर पिक्चर, यानी कि क्लियर पिक्चर से मुराद आपको ये पता हो कि आपकी ऑडियंस किस मेंटेलिटी की है, आपकी ऑडियंस और आपके जो सामने लोग खड़े हैं वो कौन से कल्चर से रिलेटेड हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है, और सबसे बड़ी बात कि वो सुनना क्या चाह रहे हैं,
ان کی نیڈ کیا ہے، ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ آپ نے ایک پروڈکٹ سیل کرنا ہے. پروڈکٹ سے مراد کہ آپ نے ایک کھانے کی کوئی چیز ہے، جیسے کہ کوئی جوس ہے، آپ اس کو لانچ کرنا چاہ رہے ہو. اب آپ نے اس کی لانچنگ میں سب سے پہلے ایک سٹیپ لینا ہے پلاننگ کا. وہ پلاننگ کا سٹیپ کیا ہوگا کہ آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے اپنے جوس کی، کیونکہ آپ کا جوس جو ہے وہ کسی فیمس کمپنی سے ریلیٹڈ نہیں ہے. آپ ایک نئی کمپنی کو لانچ کر رہے ہو، آپ ایک نئے پروڈکٹ کو لانچ کر رہے ہو. آپ نے پلاننگ کرنی ہے سب سے پہلے کہ یہ جوس کن کن علاقوں میں جا کے آپ نے سیل کرنا ہے جہاں پر لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، اور اس کی جو سیل ہے وہ ان علاقوں میں زیادہ ہو سکتی ہے. اب آپ نے چوز کیا علاقہ آپ نے مری کا علاقہ چوز کیا، کیونکہ مری ایک ایسی آؤٹنگ پلیس ہے جہاں پہ پورے ملک میں سے لوگ جاتے ہیں آؤٹنگ کرنے کے لیے فار اے ٹائم بینگ، تو انہیں وہاں پر اس قسم کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اب مری کا علاقہ جب آپ نے چوز کیا ہے تو اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ آپ کا ہوگا، آپ اینالائز دا سچویشن کریں گے. اینالائز دا سچویشن کیسے؟ کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مری میں آپ نے جب اپنا پروڈکٹ پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کس کس مراحل میں سے گزر کے اس کو وہاں تک لے کر جانا ہے. یہ تو ہو گئی آپ کی اپنی بات. نیکسٹ آ جائے گا گیدر انفارمیشن. گیدر انفارمیشن سے مراد یہ ہے کہ اب آپ نے نیکسٹ سٹیپ اپنی آڈینس کے بارے میں سوچنا ہے کہ جب آپ نے اپنے پروڈکٹ کو وہاں جا کے ایڈورٹائز کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے لوگوں کو جمع کرنا ہے. آپ نے لوگوں سے ان کی نیڈ کے بارے میں پہلے پوچھنا ہے کہ کیا ان کو اس پروڈکٹ کی ضرورت ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مینگو کی بجائے مطلب آپ ایپل جوس لے کر گئے ہیں وہاں پر بیچنے کے لیے نا، لیکن وہاں پر لوگ جو ہیں وہ آپ کو آگے سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہاں پر جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ایپل جوس کی نہیں ہوتی، وہ مینگو جوس کی ہوتی ہے. اب آپ کے مائنڈ میں ایک انفارمیشن آئی کہ میرا تو پروڈکٹ جو ہے وہ چلو ٹھیک تو ہے، لیکن وہ ان لوگوں کی ڈیمانڈز، ان لوگوں کی نیڈز کے اکارڈنگ نہیں ہے. اب یہاں پہ آپ میں ایک سچویشن تو یہ آئے گی کہ آپ ان لوگوں کو کمپیل کریں، ان لوگوں کو پرسوڈ کریں کہ وہ آپ کے پروڈکٹ کو ایک دفعہ ٹیسٹ کریں، اس کے بعد وہ سیل کر کے آپ کو فیڈ بیک دیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ یہ بات آ سکتی ہے کہ اگر وہ لوگ آپ کو زیادہ کمپیل کر لیتے ہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہے وہ ہے، تو آپ کیا کریں؟ آپ ان کو ان کی ڈیمانڈس کے مطابق، ان کی ریکوائرمنٹس اور ان کی نیڈس کے مطابق مینگو جوس پرووائڈ کریں. اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کی سیل بھی بڑھے گی، وہ لوگ بھی سیٹسفائی ہوں گے، اور آپ بھی مینٹلی اور جو ہے انٹرنلی سیٹسفیکشن کے ساتھ اپنے پروڈکٹ کو سیل کر پائیں گے. تو وہ کیا کہتے ہیں جی کہ فار ایگزامپل میسیجز، کہ جو بھی میسیج ہوتے ہیں یو مے آلریڈی ہیو آل دی انفارمیشن ایٹ ہینڈ، جن کے بارے میں آپ کے ہاتھ میں پوری انفارمیشن ہوتی ہے. بٹ فار سم کمپلیکس میسیجز، لیکن کچھ اس طرح کے کمپلیکس میسیج ہوتے ہیں، یو مے نیڈ ٹو ڈو کنسیڈریبل ریسرچ، جن کے لیے آپ کو کافی ریسرچ کرنی پڑتی ہے. اینڈ اینالائز بیفور یو آر ریڈی ٹو بگن رائٹنگ، اور اس کو لکھنے سے پہلے آپ کو اینالائز کرنا پڑتا ہے. نیکسٹ اس میں جو سب سے پہلا ہمارے پاس اسٹیپ آ جاتا ہے کنسیڈر دا آڈینس پرسپیکٹیو. پٹ یور سیلف ان دا آڈینس پوزیشن. یہ جو اس سے پہلے ہم نے گیدر انفارمیشن کے بارے میں جو جہاں تک میں نے آپ کو پڑھایا ہے، بس اتنے ہی پورشن کو آپ پیپر پریپریشن کے لیے تیار کریں گے. یعنی کہ وین یو ہیو اے کلیئر پکچر آف یور آڈینس، یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے آپ نے، اور پھر اس کو ریڈی ٹو بگن رائٹنگ، یہاں تک آپ نے اس پورشن کو یاد کرنا ہے. نیکسٹ جو یہ 3 لائنز ہیں ان کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. آگے آ جاتا ہے جی کنسیڈر دا آڈینس پرسپیکٹیو. پٹ یور سیلف ان دا آڈینس پوزیشن، اپنے آپ کو آڈینس کی پوزیشن پر رکھیں. وٹ آر دیز پیپل تھنکنگ، فیلنگ اینڈ پلاننگ، وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا پلان کر رہے ہیں، کیا فیل کر رہے ہیں. وٹ انفارمیشن ڈو دے نیڈ ان آرڈر ٹو موو فارورڈ، اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے کس قسم کی انفارمیشن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اب یہ وہی بات آ گئی کہ آپ نے جب آڈینس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے تو آپ نے آڈینس کے ویوز لینے ہیں، آپ نے ان
کی ڈیمانڈس کے بارے میں پتہ کرنا ہے. اپنے ڈیمانڈز یا اپنے پروڈکٹ کو اگر آپ فورسفلی سیل کرنے کی کوشش کریں گے یا اپنی انفارمیشن کو فورسفلی ان کے اوپر تھوپنے کی کوشش کریں گے تو اس سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آڈینس کبھی بھی آپ سے سیٹسفائی نہیں ہو پائے گی. جب آڈینس سیٹسفائی نہیں ہو پائے گی تو آپ کی کمیونیکیشن ڈیفینیٹلی کنورٹ ہو جائے گی مس کمیونیکیشن میں. نیکسٹ وہ ہمارے پاس ایک آ جاتا ہے جی کہ لسن ٹو دا کمیونٹی. لسن ٹو دا کمیونٹی میں وہ کہتا ہے فار آلموسٹ اینی سبجیکٹ ریلیٹڈ ٹو دا بزنس دیز ڈیز چانسز آر دیر از اے کمیونٹی آف کسٹمرز. وہ کہتا ہے کہ آج کل کے بزنس کی دنیا میں یہ بھی چانس ہو سکتا ہے کہ کسٹمر کی ایک ایسی کمیونٹی ہوتی ہے جو کہ پروڈکٹ انتھوزیاسٹس ہوتی ہیں, جو کہ پروڈکٹ سے ریلیٹڈ بڑی سرگرم ہوتی ہے, اور دا ادر پیپل اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہو انگیج ان آن لائن ڈسکشنس, جو کہ آن لائن ڈسکشن میں ہر ٹائم وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ سرو کرتے ہیں. فائنڈ دیم, ان کو ڈھونڈیں, اینڈ لسن ٹو, اور ان کو سنیں, واٹ دے ہیو ٹو سے, کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا اور میڈیا میں کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ انگیج ہوتے ہیں ہر ٹائم. دنیا بہت آگے جا چکی ہے تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ان کا وقت اسی طرح سے آن لائن چیزوں کو دیکھنے میں اور ان کا انالیسس کرنے میں سرو ہو جاتا ہے. تو یہاں پر وہ کیا کہتا ہے کہ جب آپ نے کمیونٹی سے کچھ مشورہ لینا ہے تو اس میں ان لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں جو زیادہ تر اپنے آپ کو آن لائن ڈسکشنز میں انگیج رکھتے ہیں. ریڈ رپورٹس اینڈ دا ادر کمپنی ڈاکومنٹس. اب انفارمیشن جب آپ گیدر کر رہے ہیں, پہلا سٹیپ آپ نے لیا آڈینس پرسپیکٹیو کے بارے میں. سیکنڈ سٹیپ آپ نے کیا لیا, آپ نے لسن ٹو دا کمیونٹی, آپ نے کمیونٹی کی باتوں کو سنا, آپ نے کمیونٹی سے انفارمیشن گیٹ کی. تھرڈ سٹیپ میں اب وہ کمپنی کی بات کرتا ہے کہ آپ جس کمپنی جس آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ ہیں آپ کو اس کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن ہونی چاہیے. دیکھیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک کمپنی کے مالک ہی ہیں تو آپ اپنی کمپنی کو جو ہے وہ ایڈورٹائز کرنے جائیں. سم ٹائم آپ امپلائی بھی ہوتے ہیں. امپلائی ہو کے ایڈورٹائز کرنے کے لیے جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی کمپنی کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن ہونی چاہیے. اب یہاں پہ اینول رپورٹس, فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, نیوز ریلیزز, بلاگز اینڈ مائکرو بلاگز بائی انڈسٹری ایکسپرٹس, مارکیٹنگ رپورٹس اینڈ کسٹمری سرویز are just a few of the many potential sources. Annual reports, financial statement, news releases اور یہ سب کچھ چند ایک potential resources ہو سکتے ہیں. Find out whether your company has a knowledge management system. یہ تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کی کمپنی میں knowledge management system ہے. اب knowledge management system کیا ہے؟ A centralized database that collects the experiences, کہ ایک ایسا ڈیٹا بیس جو کہ تجربات کو اکٹھا کرتا ہے, اینڈ انسائٹ دا امپلائیز, جو کہ امپلائیز کے اندر ہوتے ہیں تھرو آؤٹ دا آرگنائزیشن, آپ کی آرگنائزیشن میں جتنے بھی امپلائیز پائے جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ نالج مینجمنٹ سسٹم ایک ایسا ڈیٹا بیس سسٹم ہوتا ہے, آپ کی آرگنائزیشن کے اندر جتنے بھی امپلائیز پائے جاتے ہیں ان کے انسائٹس کو اور ان کے ایکسپیرینسز کو کلیکٹ کرنا, ان کو جاننا نالج مینجمنٹ سسٹم کہلاتا ہے. اس کوسچن کو آپ نے ایز اے شارٹ کوسچن کے طور پہ انڈر لائن کر لینا ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے جی ٹاک ود سپروائزرز, کلیگز اور کسٹمرز. کسی بھی آرگنائزیشن میں یا کسی بھی چیز کی تشہیر کے لیے, مشہوری کے لیے سب سے پہلے آپ جو کام شروع کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر سے, ٹھیک ہے, آپ نے فار ایگزامپل کو انسیڈنٹلی ہی آپ سے کوئی ایک ایسی کارآمد چیز بن جاتی ہے تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, بھاگ کے اپنے گھر والوں کو دکھاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ یہ دیکھیں یہ کیا ہو گیا, یہ میں نے یہ ایسے ایسے کیا اور مجھ سے تو یہ ایک اتنی اچھی سی چیز بن گئی ہے. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی چیز واقعی ہی میں ایک ایسی امپریسو چیز ہے
آپ اپنے محلے والے کو دکھانا شروع کرتے ہیں، محلے کے بعد پھر دوستوں کو، دوستوں کے بعد پھر آپ اس کو زیادہ سے زیادہ کمیونٹی میں، اور پھر اس کو آپ سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب وہ کیا کہتا ہے کہ آپ نے جب کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس میں آپ نے اپنے جو جس آرگنائزیشن میں آپ کام کرتے ہیں وہاں پر جو سپروائزر ہوں گے، جو کلیگز ہوں گے، جو کسٹمرز ہوں گے، ان کے ویوز کو لینا ہے۔ فیلو ورکرز جو آپ کے ساتھ یعنی کہ کام کرنے والے فیلوز ہوتے ہیں، اینڈ دا کسٹمرز اور جو کسٹمرز ہیں، چیزیں خریدنے والے ہیں، may have information you need، ہو سکتا ہے ان کے پاس وہ انفارمیشن ہو جو آپ کو چاہیے ہو، اور they may have good insight، اور ہو سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ اچھی انفارمیشن ان کے پاس ہو into the needs of your target audience، جو آپ کو اپنی آڈینس کے لیے ریکوائرڈ ہو، جو آپ کی ٹارگٹ آڈینس ہے اس کے لیے، جو آپ کو ان تک اپنے میسج کو پہنچانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہو، ان کو کمپیل کرنے کے لیے، ان کو پرسوٹ کرنے کے لیے آپ کو جن آئیڈیاز کی ضرورت ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے پاس نہ ہو، آپ کے کوئی کلیگ ہیں، آپ کے ساتھ کوئی کام کرنے والے سپروائزرز ہیں، ہو سکتا ہے ان سے آپ کو بیسٹ آئیڈیاز مل جائیں۔ آسک یور آڈینس فار انپٹ if you are unsure what audience members need from your message, ask them if at all possible۔ اگر آپ اپنی آڈینس کی نیڈس، ان کی ضروریات کے بارے میں انشور ہیں تو ان سے معلوم کریں۔ ایڈمٹنگ، یہ قبول کریں، یو ڈونٹ نو، کہ آپ کو نہیں معلوم، بٹ لیکن وانٹ ٹو میٹ دیئر نیڈس، آپ ان کی ضروریات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ ول امپریس این آڈینس مور دین گیسنگ اینڈ گیٹنگ اٹ رانگ، وہ زیادہ امپریس کرے گا آپ کی آڈینس کو، وہ زیادہ آپ کی آڈینس کو مطمئن کرے گا اس کی بجائے کہ آپ ان کی نیڈس کے بارے میں گیس کریں یا پھر ان کو غلط لیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس پرووائڈنگ ریکوائرڈ انفارمیشن آ جاتا ہے، لیکن آپ کی کتاب میں، آپ لوگوں کی بک میں پیج نمبر 61 پہ ایک اور ٹاپک دیا ہوا ہے انکورنگ آڈینس نیڈ کا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ آپ کی جو آڈینس ہے وہ اپنے آپ کو ڈسکلوز کرنے کے کو آسانی سے ڈسکلوز نہیں کر پا رہی، یعنی کہ ہم نے یہ پوچھا ہے نا کہ آپ نے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو انالائز کرنا ہے، اپنے پلان کو انالائز کرنا ہے، سیکنڈ پہ آپ نے اپنی آڈینس سے پوچھنا ہے کہ ان کی نیڈس کیا ہیں۔ اب یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ انکورنگ آڈینس نیڈس، یعنی کہ آڈینس سم ٹائم اس سچویشن میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایزیلی انکور نہیں کر پاتی، وہ اپنے آپ کو ایزیلی ڈسکلوز نہیں کر پاتی۔ اب وہاں پر آپ لوگ کیا کریں گے جب آڈینس آپ کو بتانے کے لیے کچھ تیار ہی نہیں ہے؟ تو اس کے لیے بھی ایک ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے، اور وہ ٹیکنیک کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایک ڈیٹیکٹیو ورک سٹارٹ کرنا ہے۔ ڈیٹیکٹیو ورک آپ کس طرح سے کریں گے کہ آپ کوئی ایسا کوسچن اپنی آڈینس کو تھرو کریں گے، ایک ایسا کوسچن ان سے پوچھیں گے کہ اصل میں تو وہ اس کوسچن کا آنسر دے رہے ہوں گے، لیکن جو لٹرلی ہوگا جو لٹرلی ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ آڈینس آپ کو اپنا ویو دے رہی ہوگی۔ کس طرح سے کہ your audience might be unable to articulate exactly what they want and they won't have the opportunity to communicate with the audience members. In some cases you may need to do some detective work to find out what information is needed. آپ کو ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے ڈیٹیکٹیو ورک کو کرنے کی جس سے آپ انفارمیشن گیٹ کر سکیں کہ آپ کی آڈینس چاہتی کیا ہے۔ اب آپ نے کیا کیا، میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ آپ نے اس آڈینس کے سامنے کھڑے ہو کے ایک کوسچن کیا کہ میری جو آرگنائزیشن ہے یا میری جو کمپنی ہے اس میں مجھے اپنے جو امپلائیز ہیں ان کے موریل کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اب آڈینس سوچے گی اور وہ آپ کو آنسر کرنے کی کوشش کرے گی۔ آڈینس میں ہر بندہ آپ کو ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو دے گا کہ آپ اپنی کمپنی میں جو امپلائیز ہیں ان کے موریل کو اس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں، اس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں، اس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اب اصل میں تو وہ آپ کے سوال کا جواب دے رہے ہیں، لیکن لٹرلی وہ آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہے ہیں کہ کسی بھی انسان کے موریل کو بہتر بنانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں۔
تو اس طرح کی کچھ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو آپ نے اڈاپٹ کر کے اپنی آڈینس سے باتیں نکلوانی ہوتی ہیں. نیکسٹ اسٹیپ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ پرووائڈنگ ریکوائرڈ انفارمیشن. آفٹر یو ہیو ڈیفائننگ یور آڈینس انفارمیشن نیڈ, جب آپ نے اپنی آڈینس کی نیڈس کو ڈیفائن کر لیا, یور نیکسٹ اسٹیپ از ٹو سیٹسفائی دوز نیڈس کمپلیٹلی. تو اگلا اسٹیپ کیا ہوگا, ان تمام نیڈس کو سیٹسفائی کرنا, ان تمام نیڈس کو فلفل کرنا, کمپلیٹ کرنا, ان ایڈیشن ٹو ڈیلیورنگ دا رائٹ کوانٹٹی اور رائٹ کوانٹٹی آف انفارمیشن. You are responsible for verify the quality of that information. وہ کہتا ہے کہ آپ نے جب کوانٹٹی آف انفارمیشن کی ڈیلیوری کر دی ہے تو اس کے بعد آپ رسپانسیبل ہو گئے ہیں کہ آپ نے اس کی کوالٹی کو کس طرح سے بہتر بنانا ہے. از دا انفارمیشن ایکوریٹ. وہ کہتا ہے کہ جو انفارمیشن آپ نے اپنی آڈینس کو دی ہے کیا وہ پروڈکٹیو ہے, کیا وہ اچھی انفارمیشن ہے, اور کیا وہ سچی اور حقیقی انفارمیشن ہے. Inaccuracies can cause a host of problem. Inaccuracies, اگر آپ کی انفارمیشن ایکوریٹ نہیں ہے, وہ انیکوریٹ ہے, تو وہ بہت سے پرابلم کا کاز بنے گی. From embarrassment and loss of productivity to serious safety and legal issues. Be sure to review any mathematical or financial collections. Check all dates and schedules. Examine your own assumptions and conclusions to be certain they are valid. آپ جب انفارمیشن دے رہے ہیں, سب سے پہلی چیز جو آپ نے ویریفائی کرنی ہے وہ ہے کہ آپ کی میتھمیٹیکل اور فائنینشیل کلیکشنز جو آپ دے رہے ہیں وہ کیا ٹھیک ہے. سیکنڈ پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ڈیٹس اور اسکیجولز آپ اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کیا وہ بالکل ایکوریٹ ہیں. ایسے نہ ہو کہ آپ ان کو لانچنگ کی ڈیٹ بتا رہے ہوں جی کہ 10 اپریل کو ہم نے اپنا پروڈکٹ لانچ کرنا ہے, جب کہ آپ کو خود ہی اس کے بارے میں شیور نہ ہو, آپ 10 کی بجائے وہ 20 کو کرنا ہو, تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا بہت ہی بیڈ امپریشن جائے گا. نیکسٹ وہ کیا کہتا ہے جی کہ ایگزامن یور اون ازمپشنز اینڈ دا کنکلوژن ٹو بی سرٹن دے آر ویلڈ. اپنے ازمپشنز اور اپنے کنکلوژنز کو ویریفائی کر لیں, ایسا نہ ہو کہ لاسٹ پوائنٹ پہ وہی ویلڈ نہ نکلے. از انفارمیشن ایتھیکل. ایتھیکل کا مطلب اخلاقی, کہ جو آپ انفارمیشن دے رہے ہیں وہ اخلاقیات کے دائرے پر پوری اترتی ہے. بائی ورکنگ ہارڈ ٹو انشور دا ایکوریسی آف دا انفارمیشن, محنت کر کے ورک ہارڈ کر کے آپ اگر انفارمیشن کی ایکوریسی یعنی کہ سچائی تک پہنچ جاتے ہیں, یو گیدر جو آپ نے اکٹھی کی ہے, یو ول آلسو اوائڈ مینی ایتھیکل پرابلمز ان یور میسیجز. تو آپ کو اپنے میسیج میں اخلاقی پرابلمز سے بچنا چاہیے. However, messages can also be unethical if important information is omitted or obscured. کہ میسیج جو ہیں وہ unethical اس وقت ہو جاتے ہیں جب آپ کی انفارمیشن کے اندر سے کچھ جو ایتھیکل پارٹ ہے اس کو omitted یعنی کہ نکال دیا جائے, چھوڑ دیا جائے, اور obscure یا پھر چھپا دیا جائے. Is information pertinent. وہ کیا کہتے ہیں جی کہ some points will be more important to your audience than the others. کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی آڈینس کے لیے دوسرے پوائنٹس سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. بائی فوکسنگ آن دا انفارمیشن, تو ان پوائنٹس پر, اس انفارمیشن پر فوکس کریں دیٹ کنسرن یور آڈینس دا موسٹ, جو کہ آپ کی آڈینس کا کنسرن ہے. یو انکریز یور چانسز آف سینڈنگ اینڈ افیکٹو میسیج, تو افیکٹو میسیج کو سینڈ کرنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ ہمارے پاس آ جاتا ہے سلیکٹ دا رائٹ میڈیم. اب آپ نے اینالائز دا سچویشن بھی کر لیا, گیدر انفارمیشن بھی کر لیا. اب نیکسٹ آ جاتا ہے کہ کس میڈیم کے تھرو آپ اپنی انفارمیشن کو کنوے کریں گے. سب سے پہلے ہمارے پاس جو میڈیم آتا ہے وہ ہے اورل میڈیم. اورل میڈیم انکلوڈس فیس ٹو فیس کنورسیشن, انٹرویوز, اسپیچز اینڈ ان پرسن پریزنٹیشن اینڈ میٹنگ.
وین ایور یو ٹاک وتھ سم ون، جب بھی آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہو از فزیکلی ان دا سیم پلیس، جو کہ آپ کے ساتھ سامنے فزیکل اسی پلیس پہ موجود ہوتا ہے، تو اس کو اورل میڈیا کا نام دیا جاتا ہے۔ بک پیج نمبر 61 پہ آپ لوگوں کے سامنے اورل میڈیا کا ایک پورا ٹاپک دیا ہوا ہے۔ اس میں جو پورشن آپ نے تیار کرنا ہے، ریڈ آؤٹ تو ڈیفینیٹلی سارا کرنا ہے، لیکن اس میں سے اسپیسیفکلی کچھ لائنز ہیں جو کہ آپ نے ان کو فار دا ریٹن ایویلویشن پریپیئر کرنا ہے۔ اورل میڈیا میں جو سٹارٹ کی 2 لائنز ہیں، اورل میڈیا انکلوڈ فیس ٹو فیس کنورسیشن، انٹرویوز، اسپیچز اینڈ ان پرسن پریزنٹیشن اینڈ دا میٹنگس وین ایور یو ٹاک وتھ سم ون ہو از فزیکلی ان دا سیم پلیس۔ پہلے آپ اتنا کریں گے، اس کے بعد آپ لائن نمبر 13 پہ آ جائیں گے۔ 13 لائن میں آلسو کا ورڈ چھوڑ کے دا spontaneity of oral communication can be a disadvantage if you don't want a lot of interaction in a particular situation۔ بس اتنا، یہاں سے آپ اس لائن کو کریں گے۔ اسی پیج کی جو سب سے لاسٹ لائن ہے، مور اوور فیسنگ دا ٹف سچویشن ان پرسن ول ارن یو اے ریپوٹیشن ایز این آنیسٹ کیئرنگ میسج۔ اس کے بعد اگر اسی پیج کی رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو چھوٹے چھوٹے 2 پیراگرافس نظر آئیں گے۔ اورل کمیونیکیشن از بیسٹ وین یو نیڈ ٹو انکریج انٹریکشن، ایکسپریس ایموشنز اور مانیٹر ایموشنل رسپانسز۔ اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اورل میڈیا لمٹ participation of those who are present, reduce your control over the message, and made it difficult to revise or edit your message۔ اب اورل میڈیا کیا ہوتا ہے؟ اورل میڈیا جب آپ فیس ٹو فیس کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، آپ کوئی میٹنگ کنڈکٹ کر رہے ہیں، آپ انٹرویو یا اسپیچ دے رہے ہیں، کوئی بھی ایسی کنورسیشن یا ایسی کمیونیکیشن جس میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کو انفارمیشن دے رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کچھ باتوں کے بارے میں، وہ سارے کا سارا اورل میڈیا میں آتا ہے۔ اب اورل میڈیا کے ایڈوانٹیجز اس طرح سے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جب آپ نے لوگوں سے ایموشنلی کام لینا ہوتا ہے، آپ نے لوگوں کو ایموشنلی پرووک کرنا ہوتا ہے، ان کو پرسوٹ کرنا ہوتا ہے ایموشنلی، تب اورل میڈیا کافی ہیلپ فل پروو ہوتا ہے۔ لیکن اس کا ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوتے ہیں۔ ڈس ایڈوانٹیج اور ایڈوانٹیج آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہیں۔ اب ایڈوانٹیج میں وہ سب سے پہلے کیا کہتا ہے، پرووائڈ اپرچونٹی فار دا امیڈیٹ فیڈ بیک، یعنی کہ آپ کو اورل میڈیا کے تھرو ایک ایسی اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ آپ ایٹ دا اسپاٹ اسی جگہ پہ فیڈ بیک لے سکتے ہیں، یعنی کہ آپ نے جو لوگوں کے ساتھ بات کی، آپ اسی ٹائم ایٹ دا اسپاٹ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ کو میری سمجھ آئی۔ اب اورل میڈیا میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ کلاس روم میں ہم لیکچرز، جو ٹیچرز ہیں وہ لیکچرز ڈیلیور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹیچر آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ سب سے زیادہ جو ایڈوانٹیج اور جو اپرچونٹی آتی ہے ہمارے پاس وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس سے ود دا پیسج آف ٹائم یہ پوچھتے رہتے ہیں، انڈرسٹینڈ کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں، ہم ان سے اپنی لینگویج میں اگر پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو جو پوائنٹ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ کلیئر ہے، وہ سمجھ آ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھیے سارے اسٹوڈنٹ سیم کیپیبلٹی کے مالک تو نہیں ہوتے، اب ان میں کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمارا پوائنٹ سمجھ آ رہا ہوتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمارا پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو ایٹ دا اسپاٹ وہ اسٹوڈنٹ جن کو ہماری بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ اپنا ہینڈ ریز کرتے ہیں، ہینڈ ریز کرنے کے بعد وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ میم یہ پوائنٹ تھا اس طرح سے مجھے سمجھ نہیں آیا، تو اس کو آپ کائنڈلی ریوائز کر دیں یا کسی اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر دیں۔ تو یہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ ہم وہیں پہ ایٹ دا اسپاٹ
اسٹوڈنٹس کی ساری ایمبیگوٹیز، ان کی ساری کیوریز کو وہیں پہ ختم کر کے ہم ان کو بالکل کانسیپچولی اسٹرانگ کر کے تو اپنے لیکچرز سے تو ان کو ہم پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ سیکنڈ کیا آ جاتا ہے جی، الاؤ انٹریکشن۔ اب انٹریکشن ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ انٹریکشن سے کیا مراد ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بول رہے ہیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آپ کی بات کو کتنی توجہ اور غور سے سن رہے ہیں۔ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسی سچویشن میں بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ایک انسان ہے، سائملٹینیسلی ہی از پلینگ مینی رولز، تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر انسان جو ہے وہ 24/7 بالکل ایگزیکٹ اور ٹھیک طریقے سے ہی جو ہے وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کر سکے اپنے آپ کو یا بول سکے۔ سم ٹائم اسٹریم آف کانشیسنیس چل رہی ہوتی ہے مائنڈ کے اندر، تو یہ ایک جو اسپیکر ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی اس ٹائپ آف آڈینس کو اپنے پوائنٹ کی طرف لے کر آئے۔ کلاس روم میں بھی ہمارے سامنے کافی ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو کہ آتے تو پڑھنے کے لیے ہیں، لیکن ان کے مائنڈ میں کبھی کوئی گیم چل رہی ہوتی ہے، یا پھر ان کے مائنڈ میں کچھ ایسی شرارتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ ان کا ذہن جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میڈم بس ادھر دیکھیں اور ہم اپنی شرارت کریں۔ تو اس طرح کے اسٹوڈنٹس کو مار کے یا پھر ان سے زبردستی پنشمنٹ کے تھرو کام لیا جائے تو ایسا تو ممکن نہیں ہے، کتنا ایک بندہ ان کو پنش کرے۔ تو یہ ٹیچنگ ٹیکنیک ہوتی ہے کہ کس طرح سے ایک ٹیچر اپنی ٹیکنیک کے تھرو ان اسٹوڈنٹس کو بھی اپنی طرف متوجہ رکھتا ہے۔ تھرڈ پہ آ جاتا ہے جی کہ نان وربل کیوز ان دی ٹون۔ جو آپ کی ٹون ہے ان میں نان وربل کیوز آ جاتے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے جی کہ ایکسپریس ایموشنز ود ان دا میسیج، یعنی کہ آپ اپنے میسیج کے تھرو ایموشنز کو بھی شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ آڈینس یا پھر آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ کی باتوں سے مطمئن نہیں ہو رہے، تو آپ کو کچھ ایسے ایموشنل ورڈز بولنے پڑتے ہیں۔ سم ٹائم ایموشنلی ہارڈ ہو جاتے ہیں آپ، سم ٹائم ایموشنلی ویک ہو جاتے ہیں، تو وہ ایموشنز بھی کافی افیکٹو نظر آتے ہیں اورل کمیونیکیشن میں۔ ڈس ایڈوانٹیج کیا ہیں جی؟ ریسٹرکٹ پارٹیسپیشنس۔ اب اس میں ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پارٹیسپیشن ریسٹرکٹ ہوتی ہے، کہ اس میٹنگ میں یا اس کمیونیکیشن میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب نے کنورسیشن میں پارٹ ضرور لینا ہے، پارٹیسپیٹ ضرور کرنا ہے۔ نان وربل ایویڈنس آف کمیونیکیشن انلیس ریکارڈڈ۔ اب آپ نے جو زبانی کلامی بات کہہ دی اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، جبکہ ریٹن کمیونیکیشن اگر دیکھا جائے تو اس کا پراپر ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے۔ ریڈیوس دا کمیونیکیٹرز کنٹرول اوور دا میسیج۔ اب کمیونیکیٹر کا کنٹرول میسیج پر ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ بولتے ہوئے سم ٹائم اس کی ٹون اور پچ میں ہی اتنا فرق آ جاتا ہے کہ بولتے ہوئے ہم سم ٹائم ایسی سچویشن میں آ جاتے ہیں کہ ہم بولنا کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی آڈینس کی پارٹیسپیشن دیکھتے ہیں تو ہمارا ٹوٹل تھنکنگ، ہمارا لے آؤٹ ہی چینج ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ وہ کہتا ہے جی کین ناٹ ایڈٹ اسپوکن ورڈس، کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور کمان سے نکلا ہوا تیر دونوں واپس نہیں آ سکتے۔ یہاں پر وہ سچویشن ہے کہ ناٹ ایڈٹ اسپوکن ورڈس، کہ بولے ہوئے الفاظ کو کبھی بھی ہم ایڈٹ نہیں کر سکتے۔ کچھ الفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں جن پر اپالوجی بھی کام نہیں کرتی، تو اس وجہ سے بولتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو بولنا ہے وہ کسی پر گراں نہ گزرے، نہ ہی وہ کسی کو ہرٹ کرے، بلکہ آپ کی کمیونیکیشن کا جو مقصد ہے، جو پرپز ہے، وہ فلفل ہو جائے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے جی کہ ریٹن کمیونیکیشن، بک پیج نمبر 62۔ ریٹن کمیونیکیشن میں ریٹن میسیجز دوز printed on paper rather than delivered electronically
take many forms from traditional memos to glossy reports, the rival magazines in production quality. ریٹن میسیجز وہ میسیجز ہوتے ہیں جو پیپر کے اوپر لکھ کے دیے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو الیکٹرانیکلی ڈیلیور کر دیا جائے. اس کی کافی ساری فارمز ہوتی ہیں. سب سے پہلی فارم کیا ہے؟ ٹریڈیشنل میموز. ٹریڈیشنل میموز سے لے کے گلاسی رپورٹ تک، اور پھر میگزینز میں اس کی کوالٹی کو، پروڈکشن کوالٹی کو مینشن کیا جاتا ہے. نیکسٹ وہ کہتا ہے کہ میموز کیا ہوتے ہیں؟ میموز آر بریف پرنٹڈ ڈاکومنٹ. یہ ایک چھوٹا سا پرنٹڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے ٹریڈیشنلی یوزڈ، جس کو روایتی طور پر استعمال کیا جاتا ہے فار دا روٹین کے لیے، ڈے ٹو ڈے ایکسچینج آف انفارمیشن، ہر روز کی باتوں کو یا ہر روز کی معلومات کو ایکسچینج کرنے کے لیے ود ان این آرگنائزیشن کے اندر ہی. دیکھیے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، میمو ایک ایسا چھوٹا سا میسج ہوتا ہے جس کو انٹرنل یعنی کہ آرگنائزیشن کے اندر ہی آپ نے اس میمو کے ذریعے کوئی انفارمیشن جو آرگنائزیشن کے اندر ہی آپ نے ایک بندے سے دوسرے بندے تک یا ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ تک پہنچانی ہوتی ہے، اور ڈیلی روٹین کے ورک سے ریلیٹڈ، کوئی اسپیشل کام نہیں، ڈیلی روٹین کے ورک سے ریلیٹڈ آپ نے جو انفارمیشن ود ان دا آرگنائزیشن ریوالو کرنی ہوتی ہے اس کو میمو کہتے ہیں. تو اس میں سے بھی آپ جسٹ میمو کی ڈیفینیشن تک ہی کریں گے پہلے پریپیئر، یعنی کہ فرسٹ 1 2 3 4 لائنس، 3.5 لائنز ہی بنتی ہیں ریٹن میسیجز سے لے کے ود ان دا آرگنائزیشن تک. نیکسٹ آپ آ جائیں گے جی لیٹر آر بریف ریٹن میسیج جنرلی سینڈ ٹو دا ریسیپینٹس آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن. اب جب آپ نے بات کو آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن پہنچانا ہے، انٹرنل یعنی کہ آرگنائزیشن کے اندر ہی جب آپ نے ایک انفارمیشن کو پہنچانا ہے تو اس کے لیے آپ کیا یوز کریں گے؟ میموز یوز کریں گے. ٹھیک ہے، میمو کیا ہوتا ہے؟ میمو ایک چھوٹا سا ریٹن فارم میں ایک چھوٹا سا ڈاکومنٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے انفارمیشن کو آؤٹ سائڈ یعنی کہ اپنی آرگنائزیشن سے باہر کہیں سینڈ کرنا ہے تو اس کے لیے جو آپ چیز یوز کریں گے وہ کیا ہوگا؟ وہ لیٹر ہوگا. لیٹر کے لیے بھی بس اسی لائن کو آپ نے پریپیئر کر لینا ہے. اس کے بعد 2 لائنوں کو چھوڑ کے نیچے آپ نے آ جانا ہے کہ مینی آرگنائزیشن سیو ٹائم اینڈ منی آن روٹین کمیونیکیشن ود فارم لیٹرز in which a standard message is personalized as need for the each recipients. Reports اب کیا ہوتی ہیں؟ Reports and proposals are usually longer than memos and letters. اب reports اور proposals جو ہیں وہ لیٹر اور میموز سے قدرے لمبے ہوتے ہیں. although both can be created in memos or letter format. یہ بنائے تو لیٹر اور میموز کی فارم میں ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو لیٹر اور میموز کی فارم میں ہی لکھا جاتا ہے، لیکن یہ ڈاکومنٹس کیا ہوتے ہیں؟ ان کی لینتھ بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے، اور ان کی لینتھ میں تقریباً several hundred پیجز بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دیز ڈاکومنٹس کم ان ویرائٹی آف لینتھ ranging from a new page to the several hundred are usually fairly form in the tone. ٹھیک ہے جی. تو اس میں سے آپ نے بس یہ والا پورشن ہی کرنا ہے. سب سے پہلے تو ریٹن میسیج سے لے کے ود ان دا آرگنائزیشن تک، پھر 1.5 لائن کو آپ نے چھوڑ کے لیٹر کو جہاں پہ بولڈ ورڈ میں لکھا ہوا ہے بس اسی کو ایک پوری لائن کو، یعنی کہ لیٹر آر دا بریف ریٹن میسیج جنرلی سینڈ ٹو دا ریسیپینٹس آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن، بس اتنا ہی کریں گے. نیکسٹ آ جائے گا جی آپ نے رپورٹس اینڈ پرپوزلس سے آپ نے پریپیئر کرنا شروع کرنا ہے. اس کو ہائی لائٹ کریں. پروپوزلس اینڈ رپورٹس آر یوزولی لانگر دین دا میموز. یہاں سے آپ نے سٹارٹ کر کے تو اس کو سیورل ہنڈریڈ تک. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی کہ ویژول میڈیا میں فرسٹ لائن The importance of visual elements in business communication continues to grow. اس کو رہنے دیں. نیکسٹ سے ہائی لائٹ کرنا سٹارٹ کریں کہ ٹریڈیشنل بزنس میسیج ریلے primarily on text with occasional support from graphical elements
such as charts, graphs or diagrams to help illustrate point discuss in the text. ٹھیک ہے، ٹیکسٹ کے اندر جو پوائنٹس دیے گئے ہوتے ہیں ان کو زیادہ واضح کرنے کے لیے آپ چارٹس یا گرافس یا ڈائیگرامس کا جو یوز کرتے ہیں کہ آپ اپنے پوائنٹ کو زیادہ بیٹر طریقے سے کنوے کر سکیں، تو اس کے لیے آپ ویژول میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ویژول میڈیا میں کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز آپ کے سامنے آ گئے ہیں. تو ان میں کیا ہے جی، کین کنوے کمپلیکس میسج ایزیلی، آسانی سے مشکل میسج کو کنوے کیا جا سکتا ہے. مشکل چیز کو جب آپ نے ایک گراف کے تھرو یا ایک چارٹ کے تھرو جب آپ نے پریزنٹ کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی اس نے آسان ہی ہو جانا ہے. آفن لیس انٹیمیڈیٹنگ، کہ یہ جو ہے وہ کم دھوکہ دینے والا یا انٹیمیڈیٹڈ ہوتا ہے، دھوکہ دینا، بزدلی کرنا، تو اس میں وہ دھوکہ دینے کے چانسز کم ہوتے ہیں. ریڈیوس دا برڈنس آن دا آڈینس ٹو فگر تھنگز آؤٹ، تو آڈینس پر بھی برڈن کم ہو جاتا ہے کہ وہ چیزوں کو یاد رکھنے میں ان کو پرابلم جو ہوتی ہے اتنی زیادہ، تو گرافس یا پھر چارٹ یا پھر کوئی اس طرح کی چیز آسانی سے یاد رہ سکتی ہے. ڈس ایڈوانٹیج کیا ہو جاتے ہیں جی، کہ ریکوائرڈ آرٹسٹک اسکل، کہ اس کے لیے آپ کو آرٹسٹک اسکل کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بھی چارٹ آپ نے جب بنا کے کوئی بھی چارٹ بنانا ہے، اس کو پریزنٹ کرنا ہے، ظاہر ہے آپ کے سامنے 10,000 لوگ ہیں. اب ایسے تو نہیں ہے کہ آپ نے لیڈ پینسل اٹھائی اور ایسے ہی ڈرا کر دیا. آپ کو اس کے لیے ایک آرٹسٹک اسکل چاہیے، آپ کو پروفیشنلزم میں پینٹنگ آنی چاہیے، تبھی آپ اس کو اچھے طریقے سے نیٹ اینڈ کلین فارم میں اور ایکوریٹ وہی ڈرا کریں جس کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے آرٹسٹک اسکل کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اچھا جی، ٹیکنیکل اسکل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے جو اس کی پریپریشن آپ نے کرنی ہے اس میں ٹائم بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی الیکٹرانک کمیونیکیشن، بک پیج نمبر 63 ہے. الیکٹرانک میڈیا میں دا رینج آف الیکٹرانک میڈیا از براڈ اینڈ کنٹینیوز ٹو گرو ایون براڈر from podcast and blogs to wikis and the social network to email the text messages. وہ کیا کہتے ہیں جی کہ الیکٹرانک میڈیا is broad and continues to grow، کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے، ایون براڈر، کہ بڑے سے بڑا ہی ہوتا جا رہا ہے، پوڈ کاسٹ، بلاگز اور وکیز سے لے کے سوشل نیٹ ورک، ای میل اور ٹیکسٹ میسیجنگ تک. تو یہاں سے آپ بس اتنا ہی کریں گے، فرسٹ جو 1.5 لائن ہے. نیکسٹ اس میں پھر کیٹیگریز آ جاتی ہیں. الیکٹرانک ورژن آف اورل میڈیا. اب اس میں کچھ اورل میڈیا کی ورژنز دیے ہوتے ہیں کہ اورل میڈیا، الیکٹرانک اورل میڈیا کیا ہوتے ہیں، جن میں ٹیلی فون کالز آ جاتی ہیں، ٹیلی کانفرنسز آ جاتی ہیں، وائس میل میسیجز آ جاتے ہیں، آڈیو ریکارڈنگ سچ ایز پوڈ کاسٹ آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی، اور بس اس کو آپ نے بس اتنا ہی کر لینا ہے پوڈ کاسٹ تک. الیکٹرانک ورژن آف ریٹن میڈیا، دیز آپشن رینج فرام ای میل اینڈ آئی ایم ٹو بلانگ، ویب سائٹس، سوشل نیٹ ورک اینڈ وکیز. بس اس کو یہاں تک آپ کریں گے. الیکٹرانک ورژن آف ویژول میڈیا، دیز چوائسیز کین انکلوڈ electronic presentations using Microsoft PowerPoint, Google Documents, Apple Keynote, and the other softwares. Computer animation using software such as Adobe Flash and create many of the animated sequences you can see on the website. تو اس کو آپ these choices can include electronic presentation using Microsoft PowerPoint, Google Document, Apple Keynote and the other software. بس یہاں تک ہی کریں گے. اب الیکٹرانک کمیونیکیشن کی ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ڈیلیور میسج کوئکلی. ظاہر سی بات ہے، ایک بٹن کو آپ نے پریس کرنا ہے کمپیوٹر سے تو آپ کا میسج جہاں پر آپ نے پہنچانا ہے، چاہے وہ ایک
کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کی بات کر رہے ہیں، یا آپ ایک سٹی سے دوسرے سٹی کی بات کر رہے ہیں، تو ود ان سیکنڈ آپ کا وہ میسج جو ہے وہ آپ کی ڈیزائرڈ پلیس تک پہنچ جائے گا۔ سیکنڈ میں آ جاتا ہے جی کہ ریچ جیوگرافیکلی ڈسپرسڈ آڈینس، آفر دا پرسویسو پاور آف دا ملٹی میڈیا فارمز can increase accessibilities and openness in an organization۔ ڈس کیا ہو سکتے ہیں جی کہ are easy to overuse، privacy risk with the confidential data، security risks like viruses، frequently interruptions۔ My dear students، آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی۔ الیکٹرانک کمیونیکیشن تک وہ پورشن جو میں نے آپ کو ہائی لائٹ کروایا ہے، یہ سارے کا سارا آپ نے اپنی بک پہ ہائی لائٹ کر کے تو اس کی پک بنا کے گروپ میں مجھے سینڈ کرنی ہے۔ میں نے یہ آپ کی چیک کرنی ہے، اور اس سے پھر مجھے ایک تو یہ آئیڈیا ہوگا کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ زیادہ بیٹر طریقے سے لیکچر کو سن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ، اسٹے بلیسڈ اینڈ اللہ حافظ۔